अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरा नाम नगीन है। उस रात जब मैं दुल्हन बनी जावेद के घर पहुंची, दिल में एक अजीब सी घुटन थी। मैं सजी संवरी सुर्ख जोड़े में लिपटी, मेहंदी से सजे हाथों में चमकती चूड़ियों के साथ पिया के कमरे में बैठी, नए सफ़र की उम्मीद लिए आंखों में ख्वाब सजाए उस लम्हे का इंतज़ार कर रही थी जब मेरा शौहर, मेरा साथी, मेरा हम सफ़र मेरे पास आएगा। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और जावेद अंदर दाखिल हुआ। वो वाकई खूबसूरत था। लंबा सांवला रंग, मतवाजन नकोश और एक ख़ास जाज़िबे नज़र शख्सियत। दिल ने बेसाख्ता कहा, काश ये वो हम सफ़र हो जो मेरे दुखों की दवा बने। लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आया, उसकी आंखों की सर्दी, उसके लबों की बेतासुर मुस्कुराहट और उसके अंदाज में छुपी बेरहमी ने मेरे दिल को धड़का दिया। वो मेरे सामने बैठा, मेरे चेहरे को गौर से देखता रहा, लेकिन उस नज़र में कोई मोहब्बत, कोई अपनायत, कोई शफीक जज्बा नहीं था। अचानक उसने खामोशी तोड़ी और वो अल्फाज कहे जो मेरी पहली रात के ख्वाबों को चिकनाचूर कर गए। अगर ज्यादा शोर शराबा किया या मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबा दिया हो। तलाक? मेरी सांस रुक गई। ये शादी की पहली रात थी। हर लड़की के दिल में इस लम्हे के लिए मोहब्बत, अपनायत और तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश होती है। लेकिन जावेद तो जैसे किसी जंग पर आया हो। मैं उसकी तरफ हैरत से देखती रह गई। ना कोई मोहब्बत की बात, ना कोई दिलजोई, ना कोई तोहफा, बस सीधी धमकी। फिर वो बोला, तुम्हें मेरी शिद्दतों को खामोशी से बर्दाश्त करना होगा। मुझे चीखने चिल्लाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। ये जुमला जैसे मेरे जिस्म में बर्फ की सी ठंडक भर गया। मैं दम बखुद थी। किसी औरत की नई जिंदगी का आगाज इस कदर खौफनाक अंदाज से कैसे हो सकता है? शादी जो एक मुकद्दस बंधन है, मोहब्बत, एतमाद और कुर्बानी का नाम है, वहाँ सिर्फ शिद्दत, खौफ और खामोशी का मुतालबा था। जावेद ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी कलाई पकड़ी और आहिस्ता से बोला, तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो। मेरी शिद्दतें सह सकोगी? उसका लहजा ऐसा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की जांच कर रहा हो। मैंने बेइख्तियार अपनी नज़रें झुका ली। मेरे अंदर की औरत खौफ से कांप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी, क्योंकि ये शादी मेरी नई जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी और मैं हर कीमत पर इस रिश्ते को निभाना चाहती थी। उसी लम्हे मेरी आंखों के सामने एक एक करके वो लम्हे घूमने लगे जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं अपने माजी को भूलना चाहती थी, लेकिन माजी अपना पीछा ऐसे कैसे छोड़ सकता है? मुझे याद आने लगा वो वक्त जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। मेरे वालिदैन मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे। हम अमीर नहीं थे, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा शहज़ादियों की तरह से रखा। इकलौती बेटी होने के नाते मुझ पर कोई पाबंदी ना थी। मैं जहाँ चाहती जा सकती थी, जो चाहती पहन सकती थी। उनकी बेपनाह मोहब्बत और आज़ादी ने मुझे लापरवाह और ख्वाबों में रहने वाली लड़की बना दिया था। इसी लापरवाही में एक दिन मेरी ज़िंदगी में राशिद दाखिल हुआ। राशिद, वो नाम आज भी मेरे दिल की दीवारों पर खराशों की तरह से कुंदा है। वो मेरी एक दोस्त की बहन की शादी में मिला था। लंबा, हंसता, मुस्कुराता, खूब बातें करने वाला लड़का। उसकी बातों में अजीब सी कशिश थी, जिसने मुझे एक लम्हे में अपनी तरफ खींच लिया था। शादी के बाद हमारा राब्ता फ़ोन पर रहने लगा था। वो रोज़ रात को कॉल करता, मोहब्बत भरी बातें करता और मैं दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़की महसूस करती। रफ्ता रफ्ता हम एक दूसरे के आदी हो गए। उसने कहा, नगीन, मैं तुमसे शादी करूंगा। और मैंने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। ना मैंने सोचा, ना समझा कि इसके इरादे क्या हैं, वो किस माहौल से है, उसकी नीयत साफ है या नहीं। मैं सिर्फ एक बात जानती थी, मैं राशिद से मोहब्बत करती हूँ। काश मैं उस वक़्त इतनी नादान ना होती। काश मेरे वालिदैन ने मुझे जज़्बात की बजाय ज़िंदगी के हक़ाइक़ सिखाए होते। काश मैंने अपनी इज़्ज़त को इस तरह किसी के वादों पर ना कुर्बान किया होता। और आज मैं एक और मर्द के सामने बैठी थी, जो मुझसे मोहब्बत नहीं, बल्कि ताकत मनवाना चाहता था। मैंने अपने अंदर खौफ़ और कमज़ोरी को दबा दिया और आहिस्ता से जावेद को देखा। मेरे लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आई, एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट
جو میرے اندر کے خوف کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آپ کی شدتیں برداشت کر لوں گی، میں نے آہستہ سے کہا۔ یہ الفاظ میری زبان سے نہیں، میری مجبوریاں بول رہی تھیں۔ میں نے اس لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو بھی ہو میں اس رشتے کو نبھاؤں گی، میں چاہے جتنا ٹوٹوں، بکھروں یا زخمی ہو جاؤں، میں دوبارہ اپنے ماضی کی طرح خود کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ اور شاید اگر میں صبر سے کام لوں، اگر میں اپنی محبت سے جاوید کے دل میں جگہ بنا لوں، تو شاید وہ بھی بدل جائے۔ لیکن اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ میری آزمائش کا اصل آغاز ابھی ہونا باقی ہے۔ اگلے دن جب سورج کی کرنیں میرے کمرے کی کھڑکی سے چھن کر فرش پر بکھری، میری آنکھ کھلی، جسم میں درد تھا، دل میں اندیشے اور ذہن میں سوالات۔ جاوید ابھی تک سو رہا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اسے دیر تک دیکھتی رہی۔ کیا یہی وہ شوہر ہے جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے؟ کیا یہی وہ ہمسفر ہے جس کے کندھے پر سر رکھ کر سکون سے جینا تھا؟ مگر میری قسمت تو جیسے سکون سے خالی ہی لکھی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جاوید اٹھا اور بنا کچھ کہے نہار منہ گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے خود کو سنبھالا، نماز پڑھی، دل کو تسلی دی اور خود سے کہا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر طوفان کے بعد سکون آتا ہے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں راشد کی یاد پھر سے زندہ ہو چکی تھی۔ میں اسے بھولنا چاہتی تھی، مگر یادیں ضدی ہوتی ہیں۔ ایک بار دل میں بس جائیں تو نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ راشد، وہ دن جب میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 16 سال کی تھی، کالج میں داخلہ لیا تھا، نئی دنیا، نئے خواب اور دل میں راشد کا چہرہ۔ راشد میری زندگی میں دھیرے دھیرے داخل ہوا، جیسے بہار کی نرم ہوا جو پہلے سکون دیتی ہے اور پھر آندھی بن جاتی ہے۔ ہم ایک شادی میں ملے تھے اور پھر اس کی باتوں، مسکراہٹوں اور وعدوں نے مجھے جکڑ لیا۔ ہماری دوستی روز فون کالز پر بڑھتی گئی۔ وہ گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتا، میرے خواب سنتا اور کہتا، نگین، تم جیسی لڑکی تو قسمت سے ملتی ہے، ایک دن میں ضرور تم سے شادی کروں گا۔ میں نے ہر لفظ کو سچ مانا، ہر وعدے کو مقدس سمجھا۔ میں نادان تھی، کم عمر تھی اور بے حد جذباتی۔ اور پھر ایک دن اس نے مجھے کال کی اور بولا، نگین، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ بس تنہائی میں میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے کبھی کسی غیر مرد سے اکیلے ملنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے انکار کیا تو وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو کیا؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں؟ میں تمہیں لے کر کہیں بھاگ تو نہیں جاؤں گا، صرف وقت گزارنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں کنفیوز ہو گئی، دل ایک طرف کھنچ رہا تھا، دماغ دوسری طرف، مگر جذبات جیت گئے۔ اگلے دن جب میں کالج پہنچی تو دروازے پر راشد موٹر سائیکل لیے کھڑا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں نے ارد گرد دیکھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں بیٹھ گئی، اس کی کمر سے چپک کر، جیسے اپنی ہی عزت کو غیرت کے پلڑے میں رکھ دیا۔ راشد نے موٹر سائیکل اس تیزی سے چلائی جیسے ہواؤں کو چیرتا جا رہا ہو۔ میں نے کتنی بار کہا، راشد آہستہ چلاؤ، مگر وہ ہنستا رہا اور تیز کرتا گیا۔ مجھے وہ پہلی بار عجیب لگا، لیکن میں خاموش رہی۔ آدھے گھنٹے بعد ہم شہر سے بہت دور ایک ویران سی جگہ پہنچے۔ وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کھڑی تھی، جیسے برسوں سے اجڑی ہوئی ہو۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہاں کیوں آئے ہیں؟ راشد نے کہا، یہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا، صرف وقت ملے گا ہمیں سکون سے بیٹھنے کا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اس کھنڈر میں لے گیا۔ اندر کی فضا نم تھی، ہوا ساکت، جیسے کچھ چھپا ہوا ہو۔ ایک دیوار کے ساتھ ہم بیٹھ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہی محبت بھری باتیں شروع کر دی۔ شادی کے وعدے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں، خوابوں کا گھر، بچے، مستقبل۔ میں اس کے الفاظ میں کھو سی گئی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور دل ہی دل میں خود کو خوش نصیب سمجھا۔ پھر اچانک اس کے انداز بدلنے لگے۔ اس نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا، میرا چہرہ تھاما اور دھیرے دھیرے میرے قریب ہونے لگا۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ بس ایک بار، صرف ایک بار مجھے اپنا یقین دے دو۔ اور میں ہار گئی۔ میں راشد سے محبت کرتی تھی۔ اس کی نظروں میں دیوانگی نہیں تھی، ایک چالاکی تھی جو اس وقت نظر نہ آئی۔ اس نے میرے وجود کو چومنا شروع کر دیا اور پھر وہ لمحہ آیا جب میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ، میری معصومیت، میری پاکیزگی مجھ سے چھن گئی۔
جب سب کچھ ختم ہوا میں چپ چاپ بیٹھی رہی، میرے جسم میں جان نہ تھی، ذہن سن ہو چکا تھا۔ میں نے کپڑے درست کیے، خود کو سمیٹا اور بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ناراض تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ایک امید تھی کہ شاید وہ کچھ نرمی سے بات کرے گا، شاید وہ کہے گا کہ میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ راشد نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور بولا، تم سے شادی کروں گا، فکر نہ کرو۔ اس ایک جملے نے جیسے میرے سارے گلے شکوے مٹا دیے۔ میں اس کے سینے سے لگ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنا مقصد حاصل کر چکا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی نظروں میں محبت نہیں، صرف ہوس تھی۔ آج جب جاوید کے گھر بیٹھی ہوئی ہوں اور اس کی دھمکی، اس کی شدت، اس کی خاموش نفرت کو دیکھتی ہوں تو راشد کی بے وفائی یاد آتی ہے۔ میں اپنے گناہ کو چھپانا چاہتی ہوں، اپنی عزت کو پھر سے جوڑنا چاہتی ہوں، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا میں جاوید کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہوں؟ کیا میرے ماضی کے سائے میرے حال کو نگل جائیں گے، یا میں اپنی خاموشی، صبر اور برداشت سے جاوید کو بدلنے میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ وقت ہی بتائے گا۔ راشد کی موٹر سائیکل ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی، لیکن میرا دل کسی طوفان میں گھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے کئی بار کہا، راشد آہستہ چلاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن وہ جیسے میرے ڈر پر خوش ہو رہا ہو، جان بوجھ کر جھٹکے دیتا، کہکہے لگاتا اور موٹر سائیکل کو مزید رفتار دے دیتا۔ اس لمحے میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر وہ رنگ دیکھے جو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیے تھے، جیسے کوئی سادہ چہرہ ایک لمحے میں بھیڑیے کا روپ دھار چکا ہو۔ ہم دونوں شہر سے بہت دور ایک اجاڑ ویرانے میں داخل ہوئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، چاروں طرف سناٹا، خشک درخت، بوسیدہ عمارتیں، جیسے برسوں سے انسانوں نے وہاں قدم نہ رکھا ہو۔ ایک پرانی سی آدھی گری ہوئی عمارت کے پاس جا کر راشد نے موٹر سائیکل روک دی۔ میں نے حیرت اور بے چینی سے پوچھا، یہاں کیوں لائے ہو راشد؟ یہ جگہ تو ویرانی ہے اور ڈراؤنی بھی۔ اس نے میری بات پر ہنستے ہوئے کہا، یہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، یہاں صرف میں ہوں اور تم۔ میں اندر سے لرز اٹھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرانی محبت، وہی وعدوں والی چمک دیکھ کر میں خود کو تسلی دینے لگی۔ وہ تم سے پیار کرتا ہے، شادی کا وعدہ کر چکا ہے، وہ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ راشد نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اندر لے گیا۔ عمارت کے اندر ایک پرانی دیوار کے ساتھ ہم بیٹھ گئے۔ دیوار پر پرانے پوسٹرز چپکے ہوئے تھے، کچھ جگہوں پر چاکنگ تھی، کچھ جگہوں پر پانی کے دھبے، زمین پر مٹی جمی ہوئی تھی اور ہوا میں نمی کی خوشبو تھی۔ ہم دونوں زمین پر بیٹھے اور راشد نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے نرمی سے کہا، مجھے کبھی دوبارہ نہیں ملے گی تمہارے جیسی لڑکی، نگین، تم بہت اچھی ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور جلد ہی اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اس کے لہجے کی مٹھاس نے میرے دل پر مرہم رکھا۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب ہونے لگا۔ میں خاموش رہی، شاید محبت کی گواہی کے لیے، شاید اس وعدے کی امید میں جو اس نے کیا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور آہستہ آہستہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ دل میں خوف تو تھا، لیکن اعتماد بھی، وہی اعتماد جو ایک کم عمر لڑکی اپنی پہلی محبت پر کرتی ہے، آنکھیں بند کر کے، دل تھام کر۔ راشد نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹنا شروع کیا۔ پہلے وہ صرف میرے وجود کو محسوس کرتا رہا، میری سانسوں کو سنتا، میرے چہرے کو چومتا۔ میں ساکت تھی، پھر اس کی حرکتیں بدلنے لگیں، وہ اور قریب ہوا اور اس کے انداز میں وہ شدت آنے لگی جو وعدے سے نہیں، ہوس سے جانی جاتی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، راشد پلیز، ابھی نہیں، ہم شادی کے بعد۔ لیکن وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے میری بات پر کوئی دھیان نہ دیا، بلکہ الٹا میرا چہرہ پکڑ کر کہنے لگا، نگین، تم میری ہو، تم صرف میری ہو، اگر مجھے تمہارا ساتھ اب نہ ملا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ یہ جملہ محبت نہیں تھے، یہ جذباتی بلیک میلنگ تھی، لیکن میں کمزور تھی، نہ تجربہ، نہ سمجھ، نہ شعور، اور وہ سمجھدار، چالاک، اپنے جذبات کو بہانے کے لبادے میں چھپائے ہوئے۔ میں بس اس کے لمس کی تابع ہو گئی، اور چند لمحوں بعد وہ سب کچھ ہو چکا تھا جسے روکنے کی میں نے صرف دل میں خواہش کی تھی، زبان سے کچھ نہ کہا۔ راشد نے میرے جسم پر وہ حق جما لیا جس کا اسے کوئی حق نہیں تھا۔
جب سب کچھ ختم ہوا تو میرے وجود پر جیسے ایک بوجھ تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ راشد نے ہنستے ہوئے میری پیشانی کو چوما اور کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا ہم ایک ہو جائیں گے۔ اب ہم جدا نہیں ہو سکتے۔ میں جلد ہی اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ تم اب میری ہو، صرف میری، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلایا، جیسے اس کی محبت کے جال میں ایک بار پھر پھنس گئی۔ لیکن دل کے کسی کونے میں کوئی چیز ٹوٹ چکی تھی۔ شاید میرا اعتماد، شاید میری پاکیزگی، شاید خود پر یقین۔ راشد نے مجھے اپنی آغوش میں لیا اور میں اس کی باہوں میں خود کو دوبارہ سے محفوظ محسوس کرنے لگی۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے خود کو تسلی دی، نگین، وہ تم سے شادی کرے گا، تمہارا سب کچھ اسی کا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ اس ویران عمارت میں صرف اپنا مقصد پورا کرنے آیا تھا۔ وہ وعدے، وہ قسمیں، وہ پیار، سب ایک صرف دھوکہ ہی تھا۔ لیکن اس وقت میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ یہ قربانی محبت کے نام پر تھی، اور محبت کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ کم از کم میں نے یہی پڑھا تھا۔ میرے وجود پر ایک خاموشی چھا گئی تھی۔ ویران عمارت کے اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھی میں اپنے ہی اندر کی لڑکی کو مرے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ وہ نگین جو خواب دیکھتی تھی، جو محبت پر یقین رکھتی تھی، جو اپنی پاکیزگی کو سب سے قیمتی خزانہ سمجھتی تھی، آج اپنے ہی ہاتھوں لٹ چکی تھی۔ راشد میرے قریب بیٹھا تھا، خوش اور مطمئن، جیسے وہ کوئی کامیابی حاصل کر چکا ہو۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، نگین، تم دنیا کی سب سے خاص لڑکی ہو۔ میں نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں چاہا۔ تم سے شادی کروں گا، قسم کھاتا ہوں۔ وہ میری انگلیوں کو چوم رہا تھا، میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، مگر میرے دل پر وہ چمک باقی نہ تھی۔ میں صرف پتھر بن گئی تھی۔ اس کے لمس کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ دل میں کوئی خوشی، کوئی خواہش باقی نہ تھی۔ بس ایک خاموش اذیت تھی جو مجھے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ میں نے تھوڑے توقف کے بعد راشد سے ناراضگی کا اظہار کیا، تمہیں کم از کم میری اجازت تو لینی چاہیے تھی۔ یہ سب اتنی جلدی کیوں؟ وہ کہکہا لگا کر ہنسا، ارے پاگل لڑکی، تم سے شادی تو میں نے ہی کرنی ہے۔ تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ تم اب میری ہو، مکمل طور پر۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی جو کبھی محبت میں ہوا کرتی ہے۔ وہ ایک فاتح کی طرح دیکھ رہا تھا، جیسے کسی نے شکار کیا ہو۔ میں نے اس کی باتوں پر لبیک کہا، سر ہلایا، مسکرا دی۔ میں چاہتی تھی کہ کم از کم وہ خود کو گناہگار نہ سمجھے۔ شاید میں خود کو تسلی دینا چاہتی تھی کہ یہ محبت تھی، نہ کہ ظلم۔ وہ پل میرے لیے بدترین تھے، لیکن میں اپنی تکلیف کو دفنا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے اس وقت کچھ بھی کہا تو شاید وہ دور ہو جائے، اور میں اس وقت اپنے آپ کو صرف ایک چیز سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، رسوائی سے۔ جب ہم گھر واپس روانہ ہوئے تو میرے جسم میں شدید درد تھا۔ راشد نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں۔ وہ ہنستا رہا، گانے گاتا رہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ راستے بھر میں خاموش رہی۔ سڑک کے کنارے درخت، آسمان پر اترتے پرندے، سڑک پر چلتی گاڑیاں، سب میرے درد سے بے خبر تھے۔ میری دنیا بدل چکی تھی، مگر باہر کی دنیا ویسی ہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، چہرے پر تھکن اور دل میں بے یقینی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود سے کہا، بس سب ختم ہو چکا۔ اب جو کچھ بھی ہو، مجھے خاموش رہنا ہے۔ کسی کو کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ لیکن اگلے ہی دن جیسے میری دنیا ہی بدل گئی۔ اس میں ایک طوفان آیا۔ راشد نے فون کرنا بند کر دیا۔ میں نے کئی بار کال کی، میسیجز کیے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ دل میں ہزاروں وسوسے پنپنے لگے۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا کچھ غلط ہو گیا؟ کیا وہ کسی مصیبت میں ہے؟ لیکن 2 دن بعد جب میں نے اس کو کسی دوسرے نمبر سے کال کی تو وہ کال ریسیو کر بیٹھا۔ اس کی آواز میں وہ محبت، وہ جوش، وہ اپنائیت کچھ بھی نہیں تھا۔ راشد، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم بات کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا جواب جیسے میرے وجود پر بجلی بن کر گرا۔ نگین، مجھے لگتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ مجھے تم میں وہ بات نہیں ملی جس کی مجھے تلاش تھی۔ کیا؟ کیا؟ میری آواز کانپ گئی۔ تم مجھ سے شادی کا وعدہ کر چکے ہو۔ تم نے مجھ سے
देखो, जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम मेरे मायार पर पूरी नहीं उतरती। मेरे हाथ से मोबाइल फ़ोन गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो शख्स जिस पर मैंने सब कुछ वार दिया, जिस पर अंधा एतबार किया, जिसके लम्स को मोहब्बत समझा, आज वो कह रहा था कि मैं उसके लायक नहीं। क्या मेरी इज्जत इतनी सस्ती थी कि एक वादे के बदले खरीदी गई और इस्तेमाल होने के बाद फेंक दी गई? मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बिस्तर पर गिर गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सांस लेना मुश्किल लगने लगा। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। माँ बाप को बताती तो मेरी दुनिया उजड़ जाती। राशिद ने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं छीनी, मेरे अंदर की मासूम लड़की को भी कत्ल कर दिया था। इन्हीं दिनों एक दिन मेरे वालिद ने आकर बताया, नगीन, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का दुबई में जॉब करता है। वालिद यहाँ अकेले रहते हैं। माँ बाप बचपन में माँ बचपन में इंतकाल कर गई थी। लड़का शरीफ और अमीर है। मेरे लिए ये सुनकर जैसे अल्लाह की तरफ से छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। मैं फौरन खामोश हो गई। दिल ने कहा, ये मौका है सब कुछ छुपाने का, इज्जत बचाने का, शायद नई जिंदगी शुरू हो सके। मैंने ना हाँ की ना ना, बस खामोशी से सब कबूल कर लिया। 2 माह बाद मेरी और जावेद की शादी तय पा गई। मेरे माँ बाप ने खुशी से मेरे जहेज की तैयारी शुरू कर दी। दिल में राशिद का जख्म अभी ताज़ा था, लेकिन मैंने खुद पर पर्दा डाल लिया था। और यूं मैं एक दिन, एक राज, एक दुख, एक बोझ के साथ दुल्हन बनी जावेद के घर पहुंच गई। मैं जब जावेद के घर दुल्हन बनकर पहुंची तो मेरे कदमों में जंजीरों की सी बोझल सी आवाजें थीं। सुर्ख जोड़े की चमक मेरे अंदर की टूट फूट को छुपा नहीं सकती थी। चेहरे पर बनाव सिंगार जरूर था, लेकिन दिल में सिर्फ खामोशी, खौफ और बेबसी थी। माँ बाप की दुआएं, रिश्तेदारों के कहकहे, तस्वीरें, रस्में, सब कुछ किसी फिल्म की तरह मेरे इर्द गिर्द हो रहा था। मगर मैं जैसे इस फिल्म की अदाकारा नहीं, तमाशाई बन चुकी थी। 2 महीनों के अंदर शादी तय हुई और मुझे अंदाजा था कि इतनी जल्दी की वजह सिर्फ एक ही थी, जावेद का तन्हा होना। वो बाहर मुल्क में रहने वाले बाप का बेटा था। माँ बरसों पहले वफात पा चुकी थी। जावेद ने खुद ही रिश्ता भेजा था और शादी की जल्दी भी उसी की तरफ से थी। मेरे घर वाले तो हैरान थे कि ऐसा खुशहाल लड़का इतनी तेजी से क्यों शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे मालूम था ये मेरे लिए एक मौका था, एक छोटा सा दरवाज़ा जिससे गुजरकर मैं अपने माजी की तलखियों को पीछे छोड़ सकती थी। शादी के दिन जब निकाह के अल्फाज मेरे कानों में पड़े तो मेरी आंखों में नमी सी आ गई। शायद ये आंसू सुकून के थे या शायद खौफ के। निकाह के बाद जब मैं जावेद के घर पहुंची और उसके कमरे में दाखिल हुई तो दिल में एक दुआ थी, या अल्लाह मेरे गुनाहों को ढांप ले, मुझे नई जिंदगी दे दे। मैं अरूसी बिस्तर पर बैठी, सजी हुई एक नए सफ़र के आगाज़ के इंतज़ार में, और फिर दरवाज़ा खुला। जावेद कमरे में दाखिल हुआ। वो खामोशी से चलता हुआ मेरे सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक गहरी नज़र थी, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। वो देर तक मुझे देखता रहा और फिर अचानक कहने लगा, तुम तो बहुत धान पान सी हो। क्या मेरी शिद्दतें बर्दाश्त कर सकोगी? मैं साकत रह गई, जैसे दिल सीने में धड़कना भूल गया। ये जुमला, ये आवाज़, ये अंदाज कुछ बहुत जाना पहचाना सा लगा। क्या ये वही अल्फाज नहीं थे जो राशिद ने कहे थे? क्या मेरा जिस्म वाकई इतना कमज़ोर है कि मर्द मुझे सिर्फ एक नज़र में परख लेते हैं? राशिद ने तो मुझे छोड़ दिया था, ये कहकर कि तुम में वो नुस्वानी हुस्न नहीं है जिसकी तलाश थी। और अब मेरा शौहर, मेरी ज़िंदगी का साथी, वो भी मेरे जिस्म को तोल रहा था। मेरे वजूद की कीमत मेरे गोश्त पोत से लगाई जा रही थी। मैंने खुद पर काबू पाया और आहिस्तगी से कहा, जी, मैं आपकी हर शिद्दत बर्दाश्त कर लूँगी। मेरे इन अल्फाज में मोहब्बत नहीं थी, ना जज्बा, सिर्फ मजबूरी और खौफ था। मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ भी गलत कहा तो शायद ये नया रिश्ता भी इस पुराने जख्म की तरह बन जाएगा जो कभी भर नहीं सका। मैं अपनी इज्जत, अपने वकार को बचाने आई थी, इसे मजीद खोना नहीं चाहती थी। जावेद ने मेरी बात पर मुस्कुरा कर आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहा, अगर बर्दाश्त ना कर सकी तो तलाक दे दूंगा। लफ्ज़ तलाक सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे।
شادی کی پہلی رات اور پھر سے وہی لفظ، یہ لفظ جو ہر لڑکی کے لیے ایک بھیانک خواب ہوتا ہے، آج میرے سامنے ایک دھمکی بن کر کھڑا تھا۔ دوبارہ میں نے اپنی مسکراہٹ میں مضبوطی بھر کر چہرے سے خوف ہٹا کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی، یہ میرا نصیب ہے اور میں اسے نبھاؤں گی۔ لیکن دل کے کسی کونے میں خوف اپنے ناخنوں سے کھجلا رہا تھا۔ یہ کیسا شوہر ہے؟ کیا وہ بھی راشد کی طرح فقط جسمانی تسکین چاہتا ہے یا پھر اس کے اندر کچھ اور چھپا ہوا ہے؟ جاوید کا رویہ سنجیدہ تھا، اس کی آنکھیں کسی زخم کی گہرائی لیے ہوئے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا جو محض ہوس نہیں ہو سکتا تھا، کچھ ادھورا، کچھ ٹوٹا ہوا۔ لیکن اس وقت میں صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ میری آزمائش کی ایک نئی شکل ہے۔ میری ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی، بیٹی، شوہر کا دل جیتنے کے لیے صبر اور محبت ہی کافی ہوتے ہیں، اور میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں صبر سے کام لوں گی۔ میں اس رشتے کو چاہے جیسے بھی حالات ہوں نبھاؤں گی، کیونکہ میرے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے جاوید کی شدت کو تقدیر کا ایک اور امتحان سمجھا۔ میں نے خود کو اس کے سامنے نرمی سے پیش کیا، یہ سوچ کر کہ شاید یہ انداز اسے بدلے گا، شاید وہ نرم ہو جائے، شاید وہ میرا سچا محافظ بن جائے۔ لیکن میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ یہ تو صرف ابتدا تھی۔ میرے آنسو دل ہی میں خشک ہو چکے تھے۔ میں اب وہ نگین نہیں رہی تھی جو محبت پر یقین رکھتی تھی، جو چاندنی راتوں میں خواب دیکھتی تھی یا جو کالج کی راہداریوں میں مسکرا کر چلتی تھی۔ اب میں ایک جگنو تھی، ایک ایسی عورت جس نے خود کو اپنے ماضی سے بچانے کے لیے اپنے وجود کو قربان کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ میں نے خود کو سنوارا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی نئی زندگی کو بچا کر رکھوں گی۔ اور یوں اس رات میں نے اپنے درد کو دفنا کر اپنے جسم اور روح کو جاوید کے حوالے کر دیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی شدت کی انتہا کیا ہو سکتی ہے۔ وہ رات تھی یا کوئی بھیانک خواب، آج بھی یاد کرتی ہوں تو دل میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ میں جاوید کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی، اپنی تقدیر کو قبول کرتے ہوئے، اس کی شدتوں کے لیے تیار ہو کر، مگر جو کچھ اس نے کیا اس کی نہ میں نے کبھی توقع کی تھی، نہ ہی تصور۔ جاوید میری طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے کوئی راز چھپا ہوا ہو۔ وہ خاموشی سے الماری کی طرف گیا اور وہاں سے ایک چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی نکالی۔ میں نے حیرت سے دیکھا، دل میں خوف کی ایک ٹھنڈی لہر اترتی چلی گئی۔ تھیلی میں کیا تھا؟ کوئی تحفہ، کوئی دعا یا کچھ اور؟ لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس تھیلی میں میری اذیت کا سامان چھپا ہوا ہے۔ اس نے تھیلی کھولی اور میں دم بخود رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی رسی تھی، کچھ لوہے کے بٹن جیسے آلات اور ایک بلیڈ۔ میں نے نظریں اٹھا کر جاوید کے چہرے کو دیکھا۔ وہ پرسکون انداز میں چیزیں ترتیب دے رہا تھا، جیسے کوئی کاریگر اپنی میز سجا رہا ہو۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، لبوں پر الفاظ جم گئے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جاوید نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، بس ایک چھوٹا سا تجربہ۔ مجھے محبت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب عورت خاموش رہے، جب وہ برداشت کرے، جب وہ کچھ نہ کہے، صرف سہے۔ میرے وجود پر خوف کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ آ چکا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے بستر پر لٹایا اور رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ میرے آنسو نکل پڑے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، پکارنا چاہتی تھی، مگر اس کے چہرے کی صفاکی نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں نے سوچا یہ سب شاید وقتی ہو، شاید وہ رک جائے، شاید میں غلط سمجھ رہی تھی۔ لیکن نہیں، وہ رکا نہیں۔ اس نے بلیڈ اٹھایا اور میرے جسم پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے شروع کر دیے۔ وہ زخم گہرے نہ تھے، خون بھی نہ نکلا، لیکن وہ جلن، وہ ٹھنڈی تکلیف میرے اندر تک اتر گئی۔ ہر کٹ کے ساتھ میں لرزتی رہی، آنکھیں بند کرتی مگر پھر کھولتی کہ شاید وہ رک گیا ہو، مگر وہ ہر کٹ کے ساتھ ہنستا جا رہا تھا۔ اس کا ہنسنا میری روح کو چیر رہا تھا۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا، جاوید، خدا کے لیے بس کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ لمحہ ایسا تھا
کہ میں نے خود کو بے بس ترین محسوس کیا۔ جاوید نے ایک اور کہکہا لگایا اور بولا، تم عورتیں اسی قابل ہوتی ہو، تمہیں یہ سب سہنا ہی چاہیے۔ میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے، میں فریاد کر رہی تھی، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں، ایسا سلوک کیوں؟ تب جاوید کی آنکھوں میں کچھ بدلا، اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ پھر وہ بولا، میری ماں بھی عورت تھی، اس نے میرے باپ کو چھوڑ دیا اور کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ میں صرف 14 سال کا تھا جب مجھے یہ سب سہنا پڑا۔ میرے باپ نے سزا کے طور پر مجھے اکیلا چھوڑ دیا، وہ خود پردیس چلا گیا اور میں اس خالی گھر میں ان خالی دیواروں کے ساتھ رہ گیا۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ جاوید صرف ایک ظالم شوہر نہیں، ایک زخمی بچہ بھی تھا، وہ بچہ جو ماں کی ممتا کو ترس گیا، جو باپ کے سائے سے محروم ہوا، جس سے تنہائی نے پاگل پن کے دہانے تک پہنچا دیا۔ اس کے زخم کبھی بھرے ہی نہیں تھے اور وہ ہر عورت میں اپنی ماں کی تصویر دیکھتا تھا اور اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دل سے دعا کی، یا اللہ میرے شوہر کو شفا دے، مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے کہ میں اسے سنبھال سکوں۔ جاوید نے کچھ دیر بعد پلیٹ نیچے رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بستر پر بندھی ہوئی اپنے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی اور بے حسی سے لیٹی رہی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وقت کتنا گزر چکا ہے۔ جسم میں درد تھا لیکن روح پر بڑا زخم اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی، جاوید واپس آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی۔ اس نے خاموشی سے میرے ہاتھ پاؤں کھولے، مجھے آزاد کیا۔ میں اٹھی تو جسم لڑکھڑا گیا۔ وہ ایک پل کو میری طرف دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، مجھے پتا ہے کہ تم طلاق مانگو گی، میں تیار ہوں۔ میں نے اس کے لہجے میں نہ جانے کیا سچائی محسوس کی۔ وہ واقعی سمجھ رہا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں گی، لیکن میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا تھا۔ میں اس شخص کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے طلاق نہیں چاہیے جاوید، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میرے ان الفاظ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت، بے یقینی اور کچھ دیر بعد آنکھوں میں نمی نظر آئی۔ شاید اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہے، صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ دل سے۔ وہ کچھ بول نہ سکا، بس زمین کو گھورتا رہا، اور میں نے اس دن خود کو ایک فیصلہ کن دہلیز پر پایا۔ اب میرا کام تھا کہ میں اس کے اندر کے زخموں کو مرہم دوں، اسے انسان بناؤں اور اپنی شادی کو اس روشنی کی طرف لے کر جاؤں جہاں سکون ہو، محبت ہو اور معافی کا چراغ ہو۔ اس صبح جب جاوید نے میرے ہاتھ پاؤں کھولے اور طلاق کی بات کی، وہ لمحہ میرے لیے فیصلہ کن تھا۔ میں چاہتی تو فوراً اٹھتی، اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جاتی، سب کچھ چھوڑ کر، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، ایک ذمہ داری، ایک درد جو جاوید کے الفاظ سے میرے دل تک پہنچا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ جاوید محض ایک ظالم شوہر نہیں، وہ ایک ٹوٹا ہوا انسان ہے، ایک ایسی روح جو برسوں سے تنہائی اور کرب میں جل رہی ہے، اور وہ زخم جو اس نے مجھے دیے تھے، میں انہیں ایک سزا نہیں، اس کے ماضی کا عکس سمجھنے لگی تھی۔ میرے انکار پر وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے چہرے پر جیسے برسوں کی حیرت جم گئی ہو۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، صرف مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سختی باقی نہ رہی تھی، جیسے میری باتوں نے اس کے دل کی کسی گہرائی کو چھو لیا ہو۔ میں خاموشی سے اٹھی، درد میں ڈوبے جسم کو سنبھالا اور غسل خانے میں چلی گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنا عکس دیکھ کر دل تڑپ اٹھا۔ میرے بازو، کلائیاں، پیٹ، ہر جگہ چھوٹے چھوٹے نیل تھے، سرخ نشان کچلے ہوئے جذبات کی گواہی دیتے ہوئے، لیکن میری آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، حوصلے کی، صبر کی، محبت کی۔ میں نے خود سے کہا، نگین، تم اب کمزور نہیں ہو، تم کسی مرد کی ہوس کا شکار نہیں، بلکہ اب تم ایک آزمائش سے گزر کر اس کا سہارا بننے جا رہی ہو۔ اسی دن میں نے کھانا بنایا، اور جب جاوید کمرے میں آیا تو میں نے دسترخوان پر سب کچھ سجا دیا۔ وہ خاموشی سے آیا، بیٹھا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے کھاتا رہا، پھر بول پڑا، تم پاگل ہو نگین، میں نے تمہیں اذیت دی، تمہیں رلایا، تمہارے جسم پر زخم دیے، اور تم مجھے چھوڑنے کی بجائے کھانا بنا کر پیش کر رہی ہو۔
میں نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ کی اذیت نے میرے جسم کو تو زخمی کیا، لیکن آپ کے الفاظ نے مجھے آپ کا دکھ سمجھنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کے زخم مجھ سے زیادہ گہرے ہیں۔ میں آپ سے محبت کرنے نہیں، آپ کو ٹھیک کرنے آئی ہوں۔ وہ کچھ لمحے ساکت بیٹھا رہا۔ شاید اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال ابھرا تھا کہ کوئی عورت صرف محبت کرنے نہیں، مرہم رکھنے بھی آ سکتی ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھا اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے چند دن عجیب سے تھے۔ جاوید کبھی بات کرتا، کبھی غصے سے چپ ہو جاتا، کبھی مجھ پر چلاتا، کبھی رات کے اندھیرے میں دروازے کے پیچھے خاموش بیٹھ کر روتا۔ میں نے سب کچھ خاموشی سے دیکھا، نہ جواب دیا، نہ شکوہ کیا۔ میرا کام صرف ایک تھا، اس کے دل کی گرہیں کھولنا، اس کے اندر چھپی اذیت کو سمجھنا اور اس کے زخموں پر محبت کی وہ مرہم رکھنا جو برسوں سے کسی نے نہیں رکھی تھی۔ ایک رات وہ اچانک میرے پاس آیا۔ میں خاموشی سے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھا اور بولا، نگین، تم جانتی ہو میری ماں کیوں چلی گئی تھی؟ میں نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور اس نے برسوں کا درد لفظوں میں انڈھیلنا شروع کر دیا۔ میرے والد نے میری ماں کو کبھی عزت نہیں دی تھی۔ ہر وقت غصہ، شک، مار پیٹ، اور ایک دن وہ تنگ آ کر چلی گئی۔ مجھے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، مگر میرے باپ نے مجھے چھین لیا۔ پھر وہ خود پردیس چلا گیا اور میں یہاں اکیلا رہ گیا۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ میں ماں کے بغیر بڑا ہوا۔ کسی نے پیار نہیں کیا، نہ کسی نے سینے سے لگایا، نہ کسی نے میری آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، جاوید تم کیسے ہو؟ میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں نگین۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، جاوید، یہاں میں تمہیں چھوڑنے نہیں آئی، میں تمہیں ٹوٹنے سے بچانے آئی ہوں۔ میں تمہاری بیوی ہوں، اور بیوی کا کام صرف بستر سجانا نہیں، شوہر کے دل کو سنوارنا بھی ہوتا ہے۔ اس رات وہ پہلی بار میرے کندھے پر سر رکھ کر سویا۔ پہلی بار اس کے لمس میں بے رحمی نہیں، بے بسی تھی۔ وہ صرف جسمانی قربت نہیں، ایک جذباتی سہارا چاہتا تھا، اور میں نے اسے وہ دیا، بغیر کسی شرط، بغیر کسی حساب کتاب کے۔ اگلے دنوں میں جاوید نے مجھ سے سختی کم کر دی۔ ہاں، وہ کبھی کبھی چڑچڑا ہو جاتا، لیکن وہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ وہ رسی، وہ بلیڈ، وہ خوفناک کمرہ اب ماضی کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے خاص کھانے بنانے شروع کیے، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی، کبھی اسے اس کے بچپن کی باتیں یاد دلا کر ہنسایا۔ ایک دن اس نے مجھے ایک چھوٹا سا گلاب کا پھول لا کر دیا اور کہا، شکریہ، تم میرے اندھیرے گھر میں روشنی بن کر آئی ہو۔ وہ دن میرے لیے کسی عید سے کم نہ تھا، لیکن میرے دل میں ایک سوال مسلسل پل رہا تھا، کیا میں اسے کبھی اپنے ماضی کے بارے میں سچ بتا پاؤں گی؟ راشد، وہ ویران عمارت، میرے جسم پر لگے وہ نشان، کیا جاوید کو سب کچھ بتانا چاہیے؟ میں جانتی تھی اس سچائی کا بوجھ بڑا ہے، اور جاوید کی نفسیاتی حالت ابھی اتنی مستحکم نہیں کہ وہ اسے سنبھال سکے۔ سو میں خاموش رہی، اس کے سچ کو جان کر بھی اپنا سچ چھپا کر۔ وقت گزر رہا تھا اور میں آہستہ آہستہ جاوید کی زندگی میں وہ سکون بننے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے بچپن میں چھن گیا تھا۔ میں نے ہر صبح کو اس کے لیے خاص بنایا، ناشتہ اس کی پسند کا، کمرے کی کھڑکیاں کھلی، روشنی سے بھرا ماحول، اور میرے چہرے پر وہ مصنوعی مگر مستقل مسکراہٹ جو ایک بکھرے انسان کو بچانے کے لیے ضروری تھی۔ لیکن اس سب کے پیچھے ایک مسلسل سوال مجھے اندر سے کھا رہا تھا، کیا جاوید واقعی بدل رہا ہے یا وہ صرف وقتی طور پر نرم ہو رہا ہے؟ کیا میری خاموشی، میری محبت، میرے زخموں پر لگائی گئی مسکراہٹ کبھی اسے میرے لیے نرم کر دے گی، یا وہ دن دور نہیں جب وہ دوبارہ اپنے ماضی کی وحشت میں لوٹ جائے گا؟ یہ سوال میرے اندر رہتے ہوئے ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر چکا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، جاوید اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانی تھیلی تھی جو میں نے اپنی شادی کی پہلی رات دیکھی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہی تھیلی جس میں رسی، بلیڈ اور اذیت کے سامان تھے۔ میرے ہاتھ سے صابن بھرا پیالہ چھوٹ کر نیچے گرا اور فرش پر پھیل گیا۔ جاوید خاموشی سے میرے قریب آیا، میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا، کیا تم اب بھی میری شدتیں برداشت کر سکتی ہو نگین؟ میرے اندر جیسے خوف کا زلزلہ آ گیا۔ میری آنکھوں میں وہ سب مناظر گھومنے لگے، کتنے
कटते हाथ, बहते आंसू, बंधी हुई कलाइयाँ, चीखें, मैं कांपने लगी। लेकिन उसके चेहरे पर इस बार वो बेरहमी नहीं थी जो पहली रात थी। उसकी आंखों में कुछ और था, एक थकन, एक झिझक और शायद एक माजरत। मैंने बमुश्किल अपने लब खोले। जावेद, प्लीज, आपको ये सब फिर से करने की जरूरत नहीं। मैं आपसे नफरत नहीं करती, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन ये तकलीफ, ये सजा क्यों? जावेद ने आहिस्ता से थैली को ज़मीन पर रखा और ज़मीन पर बैठ गया। उसने अपना सर घुटनों में छुपा लिया और इतनी ज़ोर से रोने लगा जैसे बरसों की चीखें ज़ुबान से निकल रही हों। वो बार बार कह रहा था, मैं ठीक नहीं हूँ नगीन, मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। मैं औरतों से नफरत करता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। तुम अलग हो, लेकिन मुझे डर लगता है कि तुम भी चली जाओगी जैसे वो गई थी। मेरे आंसू अब बहने लगे थे। मैं उसके करीब बैठी, उसके कंधे पर हाथ रखा और पहली बार उसे गले लगा लिया, जैसे माँ अपने बिखरे हुए बेटे को सीने से लगाती है। उस लम्हे मुझे जावेद एक मर्द नहीं, एक छोटा बच्चा लगा, जो मोहब्बत का भूखा था, जिसके अंदर बरसों की महरूमी कैद थी। मैंने धीरे से उसके कान में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अजियत नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत करने के तरीके सीखने होंगे। जावेद ने सर उठाकर मेरी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, सिखाओ ना, मुझे मोहब्बत करना सिखाओ। वो लम्हे मेरे लिए एक नए सफ़र का आगाज़ था। मैंने उसे पकड़कर सहारा दिया, उठाया। वो थैली किचन की दीवार के साथ रख दी, जिसे बाद में मैंने खुद चुपके से जला दिया, ताकि वो अजियत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मगर उस वाक़े के बाद जावेद का रवैया बदलने लगा। उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मैं उसे कुरान पढ़ते देख रही थी। कभी कभी वो मुझसे सवाल करता, नगीन, अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं जवाब ना दे पाती, लेकिन उसके सवालों में तब्दीली थी। अब वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। एक दिन मैं अपने माजी के बारे में सोच रही थी। राशिद, उसकी झूठी मोहब्बत, मेरा टूटा हुआ ख्वाब, वो वीरान अमारत, सब कुछ मेरे दिल में दफन था, लेकिन मुकम्मल दफन नहीं। मुझे लगता था कि अगर जावेद ने मेरी सच्चाई जान ली तो शायद वो फिर से टूट जाए, शायद वो फिर से खुद को सज़ा देना शुरू कर दे। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि एक मजबूत रिश्ता झूठ पर कायम नहीं रह सकता। एक रात जब हम दोनों छत पर बैठे थे, चांदनी फैली हुई थी, मैंने जावेद से कहा, अगर कोई तुमसे अपना सच छुपाए लेकिन तुम्हें कभी नुकसान ना पहुंचाए, तो क्या तुम उसे माफ़ कर दोगे? जावेद ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, ये सच की नौयत पर मुनहसर है नगीन। अगर वो सच मेरा दिल तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए छुपाया गया हो, तो मैं शायद उसे माफ़ कर दूं। मैं खामोश हो गई। मेरे लबों पर कई अल्फाज थे, मगर ज़ुबान पर कोई ना आया। मेरा दिल कहता था कि अब सच बोल दो, सब कुछ बता दो, लेकिन अकल कहती थी, अभी नहीं, वो अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं। तभी जावेद ने मेरा हाथ थामा और कहा, नगीन, तुम मेरे लिए एक नई जिंदगी हो। तुमने मुझे इंसान बनाया है। मैं आज भी जख्मी हूँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे जख्मों पर मरहम रखा है। अगर तुम भी मुझे कभी छोड़ गई तो मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर मैं रो पड़ी। मैं जान गई थी कि जावेद अब वो शख्स नहीं रहा जो पहली रात था। उसकी शिद्दतें, उसकी नफरत, उसका जख्म खुर्दा दिल, सब आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे थे। और ये मोहब्बत, ये सब्र सिर्फ एक औरत ही दे सकती थी। लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं था, क्या मैं जावेद को अपने माजी के बारे में बता दूं, या फिर ये राज अपनी कब्र तक साथ ले जाऊं? उस रात के बाद जावेद मेरे साथ नरम हो गया, लेकिन मेरी रूह के अंदर का तूफान अब भी रुका नहीं था। मैं हर लम्हा एक सवाल की कैद में जकड़ी हुई थी। क्या जावेद को मेरे माजी का सच बताना चाहिए? क्या वो मेरी सच्चाई जानकर मुझसे बदजन तो नहीं हो जाएगा? क्या वो मुझे फिर उसी कमरे में रस्सियों से बांधकर अजियत देगा, या शायद वो मेरी कुर्बानी और खामोशी को समझकर मुझे माफ़ कर देगा? जावेद अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो जब कभी गुस्से में आता, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता। जब कभी उसकी आंखों में पुरानी चमक लौटती, वो फौरन बाहर निकल जाता और वापस आने पर माजरत करता। मैंने अपनी मोहब्बत को एक तकिया बनाकर उसके दिल के जख्मों पर रखा और वो आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगा। लेकिन एक शाम वो दोबारा टूट गया। मैं किचन में खाना बना रही थी
کہ اچانک دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ میں گھبرا کر باہر نکلی تو دیکھا جاوید زمین پر بیٹھا اپنا سر دیوار سے ٹیکے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی ماں کی پرانی تصویر تھی، وہ تصویر جسے وہ ہمیشہ الماری میں قید رکھتا تھا، جیسے اس چہرے کو دیکھنے سے اس کا دل دہل جائے گا۔ میں خاموشی سے اس کے قریب گئی، اس کے پہلو میں بیٹھ گئی اور آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے آنسو میرے ہاتھ پر گرنے لگے۔ وہ کیوں گئی نگین؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ میری ماں، آخر اس نے میرے باپ سے خلا کیوں لی؟ کیا وہ بھی کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ کیا اس نے مجھے چھوڑ کر دوسرا گھر بسا لیا؟ کیا میں اتنا ناقابل محبت تھا کہ ماں نے مجھے چھوڑ دیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ سوال جو برسوں سے اس کے دل میں پھنسا ہوا تھا آج اس کی زبان پر آ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ وہ لمحہ ہے جب جاوید مکمل طور پر ننگا ہو کر میرے سامنے بیٹھا ہے، جذبات کی ہر پرت کو ہٹا کر، بس ایک زخمی بچہ بن کر، اور مجھے وہی ماں بن کر جواب دینا تھا۔ جاوید، میں نے نرمی سے کہا، محبت کمزور نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات ظلم کے آگے جھک جاتی ہے۔ تمہاری ماں اگر چلی گئی تو شاید وہ ٹوٹ چکی تھی، اور کبھی کبھی انسان خود کو بچانے کے لیے دوسروں کو چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، ایک تکلیف دہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جاوید میری طرف دیکھنے لگا جیسے میرے ہر لفظ کو دل پر ثبت کر رہا ہو۔ لیکن وہ مجھے کیوں لے کر گئی نہیں؟ میں بچہ تھا، اس کا بیٹا تھا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ تمہارا باپ تمہیں چھین لے گا۔ شاید وہ تمہیں ایک مکمل گھر دینا چاہتی تھی، جہاں ماں تو نہ ہو مگر بھیک میں ملنے والی خوشیوں کا سایہ ہو۔ جاوید، تمہاری ماں تم سے نفرت نہیں کرتی تھی، تم اس کی سب سے قیمتی متاع تھے۔ وہ آہستہ سے میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، جیسے برسوں بعد کسی نے اسے وہ نیند دی جو ایک ماں کی گود میں آتی ہے۔ میرے ہاتھ اس کے بالوں میں چلنے لگے اور دل میں ایک بار پھر وہی سوال گونجنے لگا، کیا اب وقت آ گیا ہے کہ میں اسے اپنے ماضی کے بارے میں بتا دوں؟ اگلے دن جاوید معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی سوچ میں گم ہے۔ میں نے اس کی خاموشی کو ٹٹولا تو اس نے بس اتنا کہا، نگین، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ تم اتنی صاف، اتنی سادہ ہو کہ یہ ممکن نہیں لگتا۔ کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی تھی؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک لمحے کو میرا جسم ساکت ہو گیا۔ وہ سوال جس سے میں برسوں بھاگی آج میری دہلیز پر کھڑا تھا۔ جاوید، میں نے آنکھیں جھکا لیں۔ میں تمہیں جھوٹا خواب نہیں دینا چاہتی، لیکن ابھی میں اتنی مضبوط نہیں کہ سب سچ بول سکوں۔ مجھے کچھ وقت دو، میں خود کو تمہیں مکمل سچ بتانے کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ جاوید نے میری بات پر کچھ نہ کہا۔ اس نے بس میرا ہاتھ تھاما اور کہا، تم جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، آج میرے ساتھ ہو، اور یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں اس رات بہت روئی، نہ کسی الزام پر، نہ کسی اذیت پر، بلکہ اس لمحے کی سچائی پر کہ شاید جاوید اب وہ شخص نہیں رہا جو صرف مجھے ایک جسم سمجھتا تھا۔ شاید وہ اب محبت کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں ماضی بھی چھوٹا لگتا ہے۔ میں چاہتی تھی مجھے جلد ہی وہ لمحہ آ جائے گا جب میں سچائی کا بوجھ اتار دوں گی، لیکن فی الحال میں اس کے قدموں میں بیٹھی اسے سہارا دیتی، اس کی تھکی ہوئی روح کو چپ کرواتی رہی۔ اب جاوید رات کو میرے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنتا تھا۔ وہ کبھی کبھار کہتا، یہ آیات میرے دل کو سکون دیتی ہیں نگین، اور میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی، یا رب، تو نے میرے مجرم کو میرے سامنے غلام بنا دیا، لیکن میں اس کے ساتھ انصاف کروں گی۔ اب میں اسے صرف ایک شوہر نہیں بلکہ امانت سمجھتی تھی، ایک ایسا بکھرا ہوا چراغ جسے میرا صبر، میری محبت اور میرا رب جلائے رکھے ہوئے ہیں۔ کئی مہینے گزر چکے تھے۔ اب جاوید وہ شخص نہیں رہا تھا جو پہلی رات میری آنکھوں میں جھانکتے ہی طلاق کی دھمکی دیتا تھا، یا جس کے ہاتھوں میں بلیڈ، رسی اور اذیت کا سامان ہوا کرتا تھا۔ وہ بدل چکا تھا، شاید مکمل طور پر نہیں، لیکن اتنا ضرور کہ اب اس کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا اور لبوں پر اللہ مجھے معاف کرے کی دعا۔ میری محبت نے اس کے دل کو، اس کے زخموں کو چھوا تھا، میرے صبر نے اس کی تلخی کو گھول دیا تھا، میرے خاموش آنسوؤں نے اس کی چیخوں بھرے ماضی کو نرم کر دیا تھا، لیکن میرے دل کا وہ ایک کونا ابھی بھی بوجھل تھا۔ راشد کا سچ، میری پہلی محبت کا زخم،
وہ ویران عمارت، وہ معصومیت کا لٹ جانا اور وہ خاموشی جو میں جاوید سے چھپا کر جی رہی تھی۔ اب ہم روز رات کو ایک ساتھ بیٹھتے، باتیں کرتے، ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے۔ ایک رات جب جاوید نے مجھ سے کہا، نگین، میں تمہیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید آج بھی اندھیری زندگی میں بھٹک رہا ہوتا۔ تم میرے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ میں نے نظریں جھکا لیں، میرے ہونٹ کپ کپانے لگے اور آخر کار میں نے وہ سوال خود سے نہیں روکا جو مہینوں سے میرے اندر گونج رہا تھا۔ جاوید، اگر میں تمہیں کچھ ایسا بتاؤں جو تمہارے دل کو چیر دے تو کیا تم میری بات سن کر مجھے چھوڑ دو گے؟ جاوید نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نرمی تھی، محبت تھی اور شاید ایک تیاری۔ اس نے بس اتنا کہا، سچائی سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں، لیکن جھوٹ پر بنا رشتہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، میں نے دل کو تھاما اور پھر برسوں بعد پہلی بار میں نے راشد کا نام اپنی زبان پر لیا۔ میری زندگی میں تم سے پہلے ایک شخص تھا جاوید، اس کا نام راشد تھا۔ وہ میری پہلی محبت تھا اور میری پہلی موت بھی۔ جاوید خاموشی سے سنتا رہا، میں نے اسے سب کچھ بتایا، وہ ویران عمارت، وہ جھوٹے وعدے، وہ ایک لمحے کی قربت جس نے میری معصومیت چھین لی تھی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ہر جملے کے ساتھ ڈر رہی تھی کہ شاید جاوید کچھ بھی کر سکتا ہے، اٹھ کر چلا جائے گا، مجھ پر چیخے، طلاق دے دے یا پھر وہی پرانا جاوید بن جائے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہ ساکت رہا۔ جب میں نے بات ختم کی تو اس نے آہستگی سے میری آنکھوں میں دیکھا اور صرف اتنا کہا، تم نے مجھ سے اپنا سچ چھپا کر نہیں، خود کو بچا کر رکھا۔ میں وہ جاوید نہیں رہا جو عورتوں کو ان کے ماضی سے تولے، لیکن اگر تم راشد کی دھوکہ دہی سے بچ سکتی تو ضرور بچتی، لیکن تم نے اس دن کے بعد جو کیا وہ تمہاری عصمت کی دلیل ہے۔ میری سانس تھم گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ شاید واقعی میں عزت دار ہوں۔ میرے ماضی کے داغ میرے وجود کو کمزور نہیں کرتے، بلکہ میرے صبر کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ جاوید نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، تم نے میرے ساتھ سب کچھ سہا، میرے ظلم، میری شدتیں، میری چیخیں، تو کیا میں تمہارا سچ نہیں سنبھال سکتا؟ میں اگر تمہیں ماضی کے ایک پل پر قربان کر دوں تو میں تمہارے قابل ہی نہیں۔ میں نے روتے ہوئے اس کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ میری روح ہلکی ہو چکی تھی، برسوں کا بوجھ جیسے اتر گیا ہو۔ اسی رات ہم نے ساتھ نماز پڑھی، ایک دوسرے کے لیے دعا کی اور پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ ہمارا رشتہ اب صرف نکاح کا نہیں، ایمان کا بھی ہو چکا ہے۔ چند ہفتے بعد جاوید نے میرے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز رکھا۔ اس نے میرے لیے ایک سفید برقع خریدا، ایک خوبصورت قرآن اور ایک خط۔ اس خط میں صرف 3 جملے لکھے تھے، تم میرے صبر کی منزل ہو، تم میرے ایمان کی دلیل ہو اور تم میرے رب کی سب سے بڑی رحمت ہو۔ میں نے وہ خط اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میرا شوہر اب میرا محافظ ہے، میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے۔ آج جاوید مسجد میں نمازیوں کو قرآن سکھاتا ہے، بچوں کو ادب سکھاتا ہے اور ہر جمعے میرے لیے دعا کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ کہتا ہے، اگر نگین نہ ہوتی تو جاوید مر چکا ہوتا، اور میں دل ہی دل میں کہتی، اگر جاوید کی شدتیں نہ ہوتی تو نگین کبھی اتنی مضبوط نہ ہوتی۔ میری کہانی آج ختم ہو رہی ہے، مگر میرے سوال کا جواب اب بھی آپ سے میں مانگتی ہوں، کیا سچ ہمیشہ بول دینا چاہیے، یا کچھ سچ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے اور وہی کافی ہے؟